वालेकुम। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़माना कदीम से जो है वो है, क्योंकि लोग शुरू से ही एक इलाके से अशिया दूसरे इलाके में ले जाते थे और मंगवाते थे और इस तरह से कारोबार से मुनाफा कमाते थे। अगर तिजारत सिर्फ अंदरूनी मुल्क ही एक इलाके से दूसरे इलाके में हो, या हम कह लें कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ख़रीद और फ़रोख्त की जाए, तो इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेड या यानी कि मुल्की तिजारत। मसलन कराची का एक शख्स है, उसने कोई चीज़ ख़रीदी है जाके लाहौर लाहौर में, या लाहौर से चीज़ लाहौर में आके बेची है, तो इसे हम मुल्की तिजारत कहेंगे। और जो गैर मुल्की तिजारत है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक मुल्क जो है वो दूसरे ममालिक से अशिया दरामद करे या अपनी चीज़ें बाहर भेजे, तो इसे हम कहेंगे ये यानी कि फॉरेन ट्रेड है। डोमेस्टिक जो है वो तो अंदरूनी मुल्क में जो तिजारत है उसे हम कहेंगे, और फॉरेन ट्रेड को हम कहेंगे जो एक मुल्क से एक मुल्क से दूसरे मुल्क या मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो तिजारत है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अब ये है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ ममालिक को मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़ यानी मुख्तलिफ़ वसाइल से नवाजा है। किसी के पास पेट्रोलियम मसनूआत, तेल वाफर मकदार में है, तो किसी के पास जो है वो हीरे वगैरह हैं, मसलन ब्राज़ील है वहाँ हीरे हैं, किसी के पास चावल, कपास, किसी के पास गंदम, तो मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़ हैं। पाकिस्तान मसलन गंदम और कपास जो है वो बाहर भेजता है और ज़र मुबादला कमाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों में क्योंकि हर मुल्क की अपनी ज़रूरियात जब वो पूरी कर लेता है, तो उसके बाद जो माल बच जाता है उसे वो दूसरे मुल्क को भेज देता है। या अगर किसी के पास ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रहा है, कोई चीज़ पैदा कर रहा है, तो उसे वो बाहर जो है वो अब अगर उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा है तो वो बाहर भेज सकता है। अब अगर हम देखें कि क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, तो उसमें उसमें कुछ पॉइंट आते हैं जिनको हम डिस्कस करें तो हमें पता चलता है डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड। ट्रेड तो सबसे पहला है, कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ पॉइंट हैं जिनको जिनको बताए बगैर हम नहीं कह सकते कि ये जिनसे हमें पता चलता है कि ये फ़र्क है। फर्स्ट है जैसे मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसका मतलब ये होता है कि ये पहला बुनियादी फ़र्क है मुल्की और गैर मुल्की तिजारत के दरमियान, कि जो मुल्की तिजारत में तो मेहनत और सरमाए की जो नकल पजीरी है वो निस्बतन आसान होती है। जिस मज़दूर का जी चाहे वो वहाँ बेहतर यानी कि वेजेस की खातिर वो दूसरे इलाके में जा सकता है, वहाँ पे अपनी मजदूरी करके ज़्यादा यानी कि अपना इनकम कमा सकता है। ठीक है, मुल्की तिजारत में इसी तरह जो सरमायादार हैं वो भी जो है वो बेहतर जहाँ पे उन्हें लगता है कि कॉस्ट कम होगी चीज़ों की प्रोडक्शन पे, तो इससे उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है। तो इस तरह वो एक इलाके से दूसरे इलाके में इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन खैर अगर हम गैर मुल्की तिजारत की बात करें तो उसमें आप देखें कि मुख्तलिफ सख्त किस्म की पाबंदियाँ आयद होती हैं। कोई भी कारीगर आसानी से एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। इसी तरह कोई सरमायादार भी अपनी मर्ज़ी से दूसरे ममालिक में जाकर सरमायाकारी नहीं कर सकता, और पाबंदियों की वजह से जो उनकी कॉस्ट है या मुसारिफ है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। फिर आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, वो है डिफरेंस इन डिफरेंस ऑफ करेंसीज। ये भी हमें पता है कि जो मुल्की तिजारत है उसमें ज़ाहिर बात है जो हुकूमत या मरकज़ी बैंक जो नोट जारी करता है या सिक्के, वही लोगों में आज़ादाना तौर पर गर्दिश करते हैं और इस तरह से तिजारत को फ़रोग़ हासिल होता है। क्योंकि लोग जो मुल्की करेंसी होती है उसे बिला हिलो हिज्जत कबूल कर लेते हैं। उसमें वो ये नहीं कहते कि हमें आप 10,000 वाले नोट दें या हमें 5,000 वाले नोट दें, कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम बैनुल-अक़वामी तिजारत की बात करते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है हर मुल्क की करेंसी मुख्तलिफ है, किसी की डॉलर है, कहीं पाउंड है, कहीं यूरो है, रियाल है, रुपया है। लिहाजा तिजारत करते वक्त
ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرنا پڑتا ہے ہمیں، اور یہ کافی جو ہے نا مشکل کام ہوتا ہے اور شرح مبادلہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ ہماری جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کو کافی محدود کر دیتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹریڈ جو ہماری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں۔ ٹریڈ ریسٹرکشنز میں یہ ہو سکتا ہے کہ ملکی تجارت میں تو جو چیزیں ہیں وہ آزادانہ طور پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آ جا سکتی ہیں، ان کی نقل و حمل پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اگر ہم بین الاقوامی تجارت کی بات کریں تو اس میں اشیاء کی نقل و حمل پر پابندیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے چیزوں کی جو قیمتیں ہیں، یعنی ٹریڈ ریسٹرکشنز کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز کر جاتی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ پرائسز میں کافی ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ اور بعض ممالک جو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر ممالک جو ہیں وہ اپنی جو صنعتیں ہوتی ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے جو ہے تامین کی پالیسی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو امپورٹس ہوتی ہیں ان پر بھاری محصولات کر دیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہے ہوتی ہیں وہ ملک میں تو اتنی مطلب سستی ہوتی ہیں، لیکن دوسرے ممالک کے لیے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات کوئی ملک کسی شے کی درآمد پر مکمل پابندی لگا دیتا ہے، تو یہ کرنسی کی فرق کی وجہ سے بھی یا تجارتی پابندیوں کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے۔ پھر کیا ہے ڈفرینس آف گورنمنٹ فیسلٹیز۔ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف فیسلٹیز لوگوں کو دیتی ہے۔ جو ملکی تجارت ہوتی ہے اس میں کئی قسم کی سہولتیں ہوتی ہیں، مثلا قرضے کی سہولت دی جاتی ہے، ٹیکسوں کی مراعات حاصل ہوتی ہے، لیبر یونین، ٹریڈ یونین، قوانین اور فلاح و بہبود کی سہولتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ملک میں تو یہ سہولتیں ایک ہی شرح سے سب کو ملتی ہیں، لیکن دوسرے ملک میں ان سہولتوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹریڈ ایگریمنٹس۔ ٹریڈ ایگریمنٹس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی عام طور پر ملکی تجارت میں ہمیں کسی قسم کی معاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے اس میں ہمیں بہت سے جو معاہدے کرنے پڑتے ہیں، تو یہ بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے ہمارے پاس ٹریڈ پالیسی۔ ٹریڈ پالیسی میں کیا ہے، یہ ہمارا 6 پوائنٹ ہے، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت میں ہر ملک جو ہے اپنی تجارتی پالیسی اس طرح مرتب کرتا ہے کہ یہ پالیسی یا تو 6 ماہ کی ہوتی ہے، یعنی 6 منتھس کے لیے ہوتی ہے۔ 6 منتھس کے لیے ہوتی ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سال کے لیے ہوتی ہے۔ اس پالیسی کے تحت ملک کے حالات کے مطابق جو ہے وہ تجارت کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک میں زر مبادلہ کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوگی تو پھر وہ کیا کریں گے، آزاد تجارتی پالیسی اپنائیں گے، اور اگر اس ملک میں زر مبادلہ کی کمی ہوگی، فورن ایکسچینج کم ہوں گے، تو پھر محدود جو ہے تجارتی پالیسی اپنائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے نقل و حمل کے اخراجات، یعنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ۔ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یہ بھی بہت اہم فیکٹر ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کی صورت میں جو ہے وہ کافی زیادہ ملک کو خرچہ برداشت کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی نقل و حمل کے اخراجات، جن کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں، یعنی جیسے ہی یہ کاسٹ بڑھے گی ٹرانسپورٹیشن، تو اس کی وجہ سے چیزوں کی پرائسز انکریز کر جاتی ہیں، اور پرائسز انکریز کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ملک اس ملک دوسری وہاں کے لوگوں کے لیے وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو کافی مشکلات کا اس طرح ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے غیر ملکی تجارت کی صورت میں۔ اب کچھ جو ہیں وہ میرٹس بھی ہیں، میرٹس آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اب میرٹس میں سب سے پہلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت سے میرٹس ہیں، ظاہری بات ہے جس ملک میں چیزیں کم ہوں گی وہ دوسرے ملک سے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوتی ہوگی، تو وہ دوسرے ملکوں سے ہی وہ خرید پائے گا، یعنی کہ سب سے پہلا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں ہے اویلیبلٹی آف گوڈس۔
جو بھی ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے ملک بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہی دوسرے ممالک سے حاصل کی جا سکتی ہیں، جو اس کے اپنے ملک میں پیدا نہیں ہوں گی، جن کو یعنی کہ پیدا بھی نہیں ہوں گی، پھر کاسٹ پیدا کرنے کی زیادہ ہوگی، تو یعنی کاسٹ بڑی ہوگی، جن چیزوں کی کاسٹ زیادہ ہوگی تو ان کی پرائسز زیادہ ہوں گی، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے وہ چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پھر ہے جو بھی ہمارے پاس نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اویلیبلٹی آف نیسیسٹیز، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی بھی فراہمی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح لوگوں کو جو اشیاء کے حصول میں دقت نہیں ہوتی۔ تمام پسماندہ ممالک میں زندگی بچانے والی جتنی ادویات ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک سے اسی طرح حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہے کنٹرول اوور فیمن، یا قحط سے بچاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی قحط ہوتا ہے یا کسی بھی جیسے افریقہ کے ممالک میں، تو ذرائع نقل و حمل اتنے اب ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ ایک ملک میں اگر قحط ہوگا تو فوراً دوسرے ممالک سے چیزیں جو ہیں وہ اس ملک میں پہنچا دی جاتی ہیں اور قحط کی صورتحال کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر ڈیفینس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی اسی کی بدولت ہم چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ ڈیفینس ریکوائرمنٹس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دفاع کے نقطۂ نظر سے جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اسلحہ اور جنگی ساز و سامان غیر ممالک سے منگوا کر اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ میں کیا ہے کہ بین الاقوامی جو تجارت ہے اس کی معاشی ترقی، اس کی بدولت جو معاشی ترقی ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اکثر پسماندہ ممالک نے تجارت کے ذریعے ہی ترقی کی ہے، کیونکہ شیائع سرمایہ اور صنعتی خام مال دوسرے ممالک سے وہ درآمد کر کے انہوں نے اپنی صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کیا، ساؤتھ کوریا وغیرہ۔ اب ہے ہمارے پاس فرینڈلی ریلیشن شپس، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ امن و امان کو، عالمی جو امن و امان ہے اس کو برقرار رکھنے میں یہ مددگار ہمارے لیے ہوتا ہے۔ جب دو ممالک کے درمیان تجارت جو ہے وہ تجارتی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو پھر ان کے مابین لڑائی جھگڑے کی نوبت کم ہی ہوتی ہے۔ مثلا چائنا اور پاکستان کی اگزامپل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی کہ جنگ ہو جائے ہمارے درمیان۔ چیپر گڈس، اوبویسلی وہی ملک اپنی چیزوں کو باہر کے ممالک میں بھیجنا چاہے گا جس کی ضرورت سے اس کے پاس سامان زیادہ ہوگا یا مال زیادہ پروڈکشن ہوئی ہوگی، اور وہ وہ سستے داموں پیدا کر رہا ہوگا انہی میں وہ تخصیص حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ اشیاء ملک میں دوسرے ملکوں کو بھیج دی جاتی ہیں جن ملکوں میں وہ مہنگی تیار ہوتی ہیں۔ پھر ہے ایڈوانٹیجز آف لارج اسکیل، ایڈوانٹیجز اس میں بین الاقوامی تجارت میں جو ہے وہ سمنیاں وسیع ہوتی ہیں، جس اشیاء بڑے پیمانے پر ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ اس طرح پیمانے کبیر کے فوائد، اندرونی اور بیرونی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر مونوپلیز کا خاتمہ ہوتا ہے، کب؟ آف مونوپلیز، بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے کاروباری لوگوں میں مقابلہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ملک میں جو اجارہ قائم نہیں ہوتی، مقابلہ بازی کی وجہ سے اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی سٹیبل رہتی ہیں اور اشیاء کا معیار بھی گرنے نہیں پاتا۔ پھر سوشل اور کلچرل کچھ بھی اس کے ایفیکٹس ہیں۔ ایفیکٹس، بین الاقوامی تجارت مختلف ممالک کے درمیان تہذیب و ثقافت کی ترقی کا باعث بھی بنتی ہے۔ تجارتی اشیاء کے ساتھ ان ممالک کی تہذیب و تمدن کا اثر بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کے رہن سہن پر پڑتا ہے۔ ایبزاربیشن آف جو اوور پروڈکشن،
بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہی ہر ملک کی زائد پیداوار جو کہ اس کی ضرورت سے بچ جاتی ہے وہ دوسرے ممالک کو چلی جاتی ہے، اس لیے ملک میں سرد بازاری کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ مثلا امریکہ اپنی تمام تر جو گندم ہے فالتو جو وہ دوسرے ممالک کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہاں پر زائد پیداواری کی وجہ سے سرد بازاری پیدا نہ ہونے پائے۔ پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈی میرٹس بھی ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے۔ ڈی میرٹس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلائنس اپون ادرس، یعنی کہ سب سے بڑی بات کہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں پہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ ہماری زیادہ ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک چند اشیاء کے لیے دوسرے ممالک کا محتاج بن جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ اشیاء اسے نہ مل سکیں تو اس ملک کی معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب چائنا کو دیکھیں کہ وہ پیٹرول وغیرہ وہ دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتا ہے، تو اسی لیے وہ سی پیک جیسا منصوبہ بنا رہا ہے تاکہ اس کی جو یعنی کہ وہ اس کی جو ایک ہی وہ راستہ ہے جہاں سے وہ گزر کے انڈیا کے پاس سے وہ گزرتا ہے، اور وہاں سے وہ بحری راستہ ہے جہاں سے وہ چیزیں پیٹرول درآمد کرتا ہے۔ اگر وہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ تو اسی لیے اس نے سی پیک جیسا منصوبہ بنایا تاکہ وہ دوسرے ملکوں پہ اس کی محتاجی ختم ہو جائے۔ پھر ہے لاس آف اسپیشلائزیشن۔ بین الاقوامی تجارت میں ہر ملک چند اشیاء کی پیدائش میں تخصیص حاصل کر لیتا ہے، اور اگر دوسرے ممالک کو بھی ان اشیاء کو خود پیدا کرنا شروع کر دیں یا اس کا وہ نعم البدل دریافت کر لیں تو اس سے تخصیص کرنے والے جو ممالک ہیں ان کو خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر ہے لاس ٹو بیکورڈ کنٹریز۔ اوبویسلی یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جو بیکورڈ کنٹریز ہیں ان کو زیادہ نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ پسماندہ ممالک جو ہیں وہ زرعی خام مال جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کو برآمد کرتے ہیں، جن کی عام طور پر جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس ان کی جو درآمدات ہوتی ہیں وہ بھاری مشینری، ادویات، مصنوعات اور اشیاء سرمایہ پر مشتمل ہوتی ہیں، تو جن کی انہیں بھاری قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس فورن کمپٹیشن۔ فوراً بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے پسماندہ ممالک کی صنعتوں کو غیر ممالک کی معیاری اور نسبتاً سستی مصنوعات سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جس کی وہ استطاعت نہیں رکھتے، اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنگ اور رقابت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وار اینڈ رائولری۔ جنگ اور رقابت ایسی ہو سکتی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک پسماندہ ممالک کو اپنی مصنوعات کے لیے منڈیاں تصور کرتے ہیں، لہٰذا وہ منڈیوں پر ہر حالت میں قابض رہنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بین الاقوامی امن کو جو ہے وہ کبھی مطلب صحیح نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہتھیار ہمارا مال وغیرہ بکتا رہے۔ پھر معاشی بحران ہے، اکنامک ڈپریشن۔ اکنامک ڈپریشن بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے کسی ملک کے معاشی حالات تجارت کرنے والے ممالک پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ 1930 کا جو عالمی اقتصادی بحران تھا وہ امریکہ سے شروع ہوا، لیکن بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہی اس کا اثر جو ہے وہ سارے ممالک پہ پڑا یا پوری دنیا پہ اس کا بحران کا شکار ہو گئی۔ اس میں اب بھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کرونا کا جو ایفیکٹ ہے وہ چائنا سے سٹارٹ ہوا تھا اور پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا، اور اب اس کے آفٹر شاٹ جو ایفیکٹس ہیں وہ بھی پوری دنیا ہی بھگت رہی ہے بے روزگاری اور انفلیشن کی صورت میں۔ صنعتی ترقی جو ہے وہ ایفیکٹس ہیں اس پہ بھی اپون انڈسٹریل ڈیولپمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی تجارت سے پسماندہ ممالک کی صنعتیں کافی نقصان میں رہتی ہیں، کیونکہ یہ ممالک زر مبادلہ کے اصول کی خاطر اپنا خام مال دوسرے ممالک کو برآمد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کی اپنی صنعتیں خسارے میں رہتی ہیں۔ پاکستان میں کپڑے کی صنعت کو اکثر کپاس کی زیادہ مقدار میں برآمد سے نقصان پہنچتا ہے۔ پھر ہے سیاسی غلامی، پولیٹیکل سلیوری۔
پولیٹیکل سلیوری میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے بعض ممالک جو ہے اپنی سیاسی آزادی بھی کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ تجارت کرنے والے ممالک دوسرے ممالک کی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر ان پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ بر صغیر میں جو ہندوستان تھا اس میں انگریز تجارت کی غرض سے ہی داخل ہوئے تھے، لیکن ملکی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر قابض ہو گئے۔ امپورٹس آف انہیلدی گڈس، انہیلدی بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے بعض اوقات جو مضر صحت اشیاء آتی ہیں، مثلا شراب، افیون، چرس، ہیروین وغیرہ، وہ بھی دوسرے ممالک سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے ایک طرف تو انسانی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف کئی برائیاں اور جرائم بھی جنم لیتے ہیں۔ آج کے لیے دوستوں اتنا ہی کافی ہے، بہت شکریہ۔